अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ कराची स्टूडियो में हैं दी ग्रेट वसअतुल्लाह खान और मुबशर ज़ैदी साहब एक बार फिर इस्लामाबाद में हैं। पता नहीं बंदा एक जगह क्यों नहीं टिक सकता, ये भी सवाल हम करेंगे मुबशर से इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जी हम जो सहाफ़ी हज़रात हैं ना, हम हमेशा आपको ये तसव्वुर देना चाहते हैं कि यार हम बहुत बड़े चीते हैं जी, और हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। आप वज़ीर क्या, हम वज़ीर आज़म का भी लिहाज नहीं करते, हम बिल्कुल ऑन एयर एक्सपोज कर देंगे। ये बातें 100% सही हैं, हम बिल्कुल चीते ही हैं और हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। लेकिन 3 अल्फाज हैं जिनको सुनकर पाकिस्तान का सबसे तकड़ा, सबसे मंझा हुआ सहाफ़ी भी कांप जाएगा, उसके पसीने छूट जाएंगे। और वो 3 अल्फाज हैं स्लो न्यूज़ डे। यानी वो दिन जैसे कि आज है जहां पर आप जितनी भी कोशिश करें, आप जितनी भी डिगिंग करें, आपको कोई खबर ही नहीं मिलेगी। अब अगर खबर नहीं होगी तो टॉक शो कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा मसला है। और आप थोड़ा सा एहसास करें कि धरने और बाई इलेक्शन का सिलसिला ख़त्म हो गया है। सिंध और वफाक के बीच में जो लड़ाई थी वो भी ठंडी पड़ गई है। एक उम्मीद की किरण थी और वो था नवाज़ और नवाज़ शरीफ और नैब की लड़ाई, लेकिन वो शुरू होते ही ख़त्म हो गई है। चुनांचे इस तरह के हालात में किसी भी टॉक शो होस्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाती है, और वो ये है कि शेख रशीद साहब का 5691 दफ़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर लें। तो प्रोड्यूसर साहब वक्त नहीं ज़ाया करते, ज़रा शेख रशीद को तो डायल करें, ज़रा उनसे आज बात कर लेते हैं पूरे शो के लिए। डायल तो करें सर नंबर। अच्छा चलें, ओके थैंक यू। शेख रशीद साहब आ रहे हैं लाइन पर। ज़ीशान लाइन ड्रॉप कर दो। मेरे पास खबर है यार पाकिस्तान। आपके पास कहाँ से खबर आई है? पहले लाइन ड्रॉप करवाएं। यार लाइन ड्रॉप करें यार, सॉरी, अपोलोजाइज कर दें शेख साहब को। पाकिस्तान हो और खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है? बड़े मजे से सुन रहा था जब आप अपना जो है ना तकरीर अच्छा, दिल तो मज़ीद कर रहे थे। मैं मजे ले रहा था ना कि एक दफ़ा ये बंदा जो है ज़रा टिके कहीं तो मैं बात करूं। खबर तो है, चलो अच्छी बात है कि मतलब दुश्मनी ओपन हो गई है हमारी। खबर है। खबर क्या है? और ख़बर ये है कि MKM के जो कायद हैं उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड ने पासपोर्ट वापस कर दिया है। एक तो हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो उन्हें। दूसरे ये है कि अब वो शायद वीज़े के लिए अप्लाई करें पाकिस्तान के, इसलिए कि 24 साल हो गए हैं उन्हें बाहर रहते हुए, तो उनका जी चाह रहा है कि वापस आएँ वो। चलो भाई, तो बहुत बड़ी खबर है। उससे भी बड़ी खबर है। और वो क्या है? वो ये है कि MKM की राब्ता कमेटी का, जो पाकिस्तान राब्ता कमेटी और लंदन राब्ता कमेटी है, उसका आज एक हंगामी इजलास हुआ है और उसमें अवाम को ख़बरदार किया गया है कि अगले 15 दिन इंतहाई नाजुक हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इजलास में बताया गया कि पिछले 38 बरस में MKM के कायद ने जो भी पेशन गोइयाँ की वो एक एक करके सच साबित हुई। उन्होंने कराची में तालिबानाइजेशन और फिर दाइश के ख़तरे से पेशगी आगाह किया था। अरबाब इक़्तिदार और आप जैसे सहाफ़ियों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन रफ्ता रफ्ता करके वो पेशन गोइयाँ सही साबित हुई और आज जो है पाकिस्तान में दाइश और तालिबानाइजेशन आम एक फिनोमेना है। आज पाकिस्तान के हर हिस्से में ये फिनोमेना है और इससे साबित होता है कि MKM के कायद के ख़दशात दुरुस्त है। ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो अगले 15 दिन हैं उसमें गैर यकीनी सियासी हालात भी पैदा हो सकते हैं। ज़लज़ला, माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र कोई कुदरती आफत वो भी आ सकती है। लिहाजा आवाम से पुरज़ोर अपील है कि अशियाए खुर्दनोश, अद्वियात, माचिस, बैटरियाँ, मोमबत्तियाँ, कोयला, पेट्रोल वगैरह जो भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जमा कर लें और आमदोरफ़्त में एहतियात से काम लें। आप कह रहे थे खबर नहीं। अच्छा नहीं, अब मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ये सीक्रेट रखा है मेरे से, तो मैंने ये पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। कोई फ्रिज और AC और गाड़ी बेचने की कोई तजवीज़ तो नहीं दी ना? क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों ये फ्लैशबैक आ रहा है। ये सीरियस बात है। देखें, यहाँ तक तो ठीक है कि मैं मान रहा हूँ कि इन्होंने जो तालिबानाइजेशन और दाइश की बातें की थी वो तो ठीक थी, लेकिन कुदरती आफत की जो इस वक्त बात की है
تو اگر تو کوئی سمندری طوفان ہے تو اس کا تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کترینا آ رہی ہے، کیتھرین آ رہی ہے، نغمہ آ رہی ہے، نجمہ آ رہی ہے، اسی طرح کے نام ہوتے ہیں نا سمندری طوفانوں کے. تو وہ تو 15 دن پہلے، ہاں نیلوفر 15 دن پہلے وارننگ ہو جاتی ہے تو عوام خود بخود احتیاط برتتے ہیں. زلزلے کے بارے میں نے سنا ہے کہ آج تک سرتوڑ کوششوں کے باوجود دنیا کا کوئی جیولوجسٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ زلزلہ کب آ سکتا ہے اور کس علاقے میں آ سکتا ہے. تو اب مجھے نہیں علم کہ سیاسی حالات تو چلے ٹھیک ہے کہ غیر یقینی ہو سکتے ہیں، لیکن قدرتی آفت جو ہے ایسی کون سی ہے کہ جس کا اتنی جلدی 15 دن پہلے پتہ چل جائے؟ سر اگر ایسا ہے، اگر زلزلے کی بات ہو رہی ہے تو اگر مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں. بتائیں. بالکل، آپ لوگوں نے خاصی لمبی تقریر فرما لی، لیکن دیکھیں میں ہوں رپورٹر، مجھے پتہ لگ گیا جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے میں ٹکٹ کٹا کے سیدھا اسلام آباد آ گیا اور میں نے یہ کہا کہ جناب یہ 15 دن جو ہے نا بڑے خیر یقینی صورتحال ہے. تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ پوچھیں گے، تو یہ وجہ تھی کہ میں اسلام آباد بیٹھا ہوا ہوں تاکہ پھنسے تو آپ دونوں وہاں پھنسے. اور دوسرا یہ رابطہ کمیٹی کی پریس ریلیز جو ہے نا، یہ مجھے لگ رہا ہے وہی جو خبر آئی تھی نا کہ ملا فضل اللہ ایک دفعہ پھر مر گیا ہے، تو وہ خبر جو تھی 1 سال پرانی نکلی تھی. تو مجھے یاد ہے یہی سیم سٹیٹمنٹ دھرنے والے دنوں میں اسی طرح کی آئی تھی اور جو ہے یہی کہا گیا تھا کہ جناب راشن اکٹھا کر لیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور بالکل جو ہے نا ادھر ادھر. دوسرا اس میں اضافی کیونکہ ادویات کی بات ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ ادویات مہنگی ہو گئی ہیں 50 سے 100% اور کچھ ابھی پروسیس میں مہنگی ہونے کی. تو میرے خیال میں یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو پرانی پریس ریلیز کو پالش کر کے نیا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، دوسرا ساتھ ہی ادویات کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مہنگی ہونے سے پہلے آپ رکھ لیں. نہیں لیکن مبشر بات یہ کہ یہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ پرانی پریس ریلیز ہے یا نئی ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ آج یہ جاری ہوئی ہے اور ڈان کی ویب سائٹ پہ بھی ظاہر ہے کہ خبر کی صورت میں موجود ہے. تو یہ جو قدرتی آفت والا جو مسئلہ ہے یہ مجھے جو ہے زیادہ پریشان کر رہا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے پیشگی کہ کوئی آ سکتی ہے. سر آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، میں ابھی آپ کے پوائنٹ پہ بھی آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے مبشر دیکھیں یہ پورے پاکستان کے لیے اپیل ہے. سر آپ اسلام آباد میں جا کر محفوظ نہیں ہیں، قدرتی آفت وہاں پر بھی آ سکتی ہے. جہاں تک یار اب وسعت اگر آپ نے پہلے یہ مجھے سٹوری بتا دی ہوتی نا تو بطور جرنلسٹ میں آپ کو بتاتا کہ اس میں سب سے اہم لائن کیا ہے. بتائیں. اہم لائن یہ ہے سر کہ پہلی دفعہ دنیا میں ارتھکوئک پریڈکشن ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے. مین خبر یہ ہے. ہم یہ مالوا والا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں سر، جو ہمارے میٹافزیکل بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. میٹافزیکل نہیں، میٹافزیکل یہ بھی تو اندازہ ہو سکتا ہے، مطلب علم غیب ہے یہ کوئی. نہیں علم غیب نہیں ہوتا. اچھا، تو میٹافزیکل ایک پوری ایک سائنس ہوتی ہے. اچھا پروگرام ختم ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے یہ. اچھا اور یہ جو ہے آپ ہر سال میں جی بولیں مبشر. جی سر بھول گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اکیلا میں وہاں سے بھاگ کے نہیں آیا، میرے ساتھ جو جہاز میں کم از کم 3-4 MKM کے MNAs میں نے خود دیکھے ہیں، وہ بھی آ رہے تھے ساتھ ہی. تو یار مبشر یار بات سنو، یہ بہت ہی یعنی تم چیپ قسم کی باتیں کر رہے ہو، بہت ہی بوریت ہو رہی ہے. بس دیکھیں بوریت تک رہے تو صحیح ہے، بوری تک بات نہیں پہنچنی چاہیے یار. تھوڑا تو بہرحال آپ لوگ ظاہر ہے کہ اس چیز کو گریب نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میٹافزیکل کوئی ایک چیز ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جینیٹکس پہ بھی میں نے کچھ لیکچر سنے ہیں. اور کن کے MKM کے سربراہ؟ جی وہ ایک زمانے میں لنڈن میں جو ہے وہ اسٹڈی سرکل ہوتا تھا تو اس میں جینیٹکس کے بھی تھے. اس کی وہ لیکچرز اب ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ ہوں، آئی ڈونٹ نو. کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے میں وہ تلاش کر پاؤں. تو اگر 15 دن میں یہ ہو جاتا ہے، اچھا اگر یہ 15 دن میں ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کا، تو پھر تو بھائی آپ کو بھی لوہا ماننا پڑے گا. نہیں بالکل. اور پھر اس کے بعد کوئی یہ نہ بولے کہ جی ایڈوانس وارننگ نہیں دی آپ نے، کیونکہ یہ ہے 15 دن ہے، 15 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی اس کے بارے میں ذرا سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک ہی لے لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو جائے گا. زرار ایک چھوٹی سی بات. تم نے بریک کو بریک کر دیا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوہا جو ہے وہ تو ہم مان رہے ہیں گزشتہ 20 سال سے کسی نہ کسی فارم میں جو چل رہا ہے، تو لہٰذا دوبارہ لوہا ماننے کی بات مت کیجیے گا۔ مبشر تمہیں اسلام آباد میں ہی رہنا ہے یا واپس آنا ہے؟ چلے بریک کے بعد آ جاتا ہوں، بریک کے بعد آ جاتے ہیں سر، بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ اور جیسے زرار کہہ رہے تھے کہ آج سلو نیوز ڈے ہے، تو میں آیا یہاں پہ اسلام آباد میں خبریں ہی اکٹھی کرنے ہوں، اور ایک بڑی خبر جس کے بارے میں بالکل تھوڑی سی بات ہوئی وہ یہ کہ پاکستان کی فوج کا ایک دستہ اس وقت سعودی عرب میں کثیر الملکی جو فوجی مشقیں ہیں اس میں حصہ لے رہا ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ اس کثیر الملکی اتحاد کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس پہ بہت کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس کے بارے میں ایک دفتر خارجہ نے ایک عجیب سی ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کئی اشروں سے ہیں اور ان میں فوجی مشقیں اور فوجی تربیت بھی شامل ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان سعودی عرب میں کثیر الملکی فوجی مشقوں میں حصہ لے رہا ہے جن کا مقصد انسداد دہشت گردی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ایک فوجی دستہ بھی سعودی عرب میں مستقل تعینات ہے جو باہمی معاہدے کے تحت ہے۔ تو یہ دفتر خارجہ کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر اور پیش منظر یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو 34 رکنی اتحاد بنایا ہے اس میں پاکستان شمولیت کا اعلان تو کر ہی چکا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ضرور کہا ہے کہ ہم فوجی وہاں نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اچانک کی مشقیں جب شروع ہوئیں تو سب کے ماتھے ٹھنکنے شروع ہوئے کہ بھئی پاکستانی فوج کا دستہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد فورن آفس کی یہ پریس ریلیز آتی ہے۔ اگلے مہینے جو ہے اس کثیر الملکی اتحاد کا ایک اجلاس بھی ہونے والا ہے سعودی عرب میں، جس میں یقیناً پاکستان جائے گا بھی۔ تو اس ساری صورتحال پہ خاصی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے اور زرار اس کے علاوہ جو ہے ابھی تک اس کے علاوہ جو وضاحت کی ہے آج ایک تو دفتر خارجہ کے ترجمان نے کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، خود جو مشیر امور خارجہ ہے سرتاج عزیز، انہوں نے آج قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان نے 34 رکنی اتحاد کے معاہدے پہ اب تک دستخط نہیں کیے ہیں اور اسے اتحاد میں اپنے کردار کے بارے میں اب تک کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ انہیں چونکہ نہیں معلوم تھا، مگر یہ ضرور معلوم تھا کہ اتحاد دہشت گردی کے خلاف ہے، فرقہ وارانہ نہیں، مثلا ایران کے خلاف نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ماہ کے اجلاس میں ایران اور عراق کو دعوت نہ دینے کا سوال بھی اٹھایا جائے گا۔ 20 اسلامی ممالک کی جنگی مشقوں میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ سرتاج عزیز صاحب نے تھوڑا سا گول مول جواب دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی اسے چھوڑیں، ہمارا دو طرفہ معاہدہ ہے، 1200 اس وقت پاکستانی فوجی انسٹرکٹرز اس وقت سعودی عرب میں آلریڈی موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہی ٹوکن ایک حصہ لیں ان مشقوں میں یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو پالیسی اس الائنس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ جی میں تو آپ دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ یار کنفیوژن میں ہی رہنے دیں۔ اچھا یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو کلیئر کر دیا نا تو پورے ملک پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، یا اسی طرح ہی بہتر ہے سر۔ میں تو یہی ریکویسٹ ہے آپ۔ اچھا سعودی عرب پہ اور کوئی فرض؟ لیکن ذرا ایک بات کلیئر ضرور ہونی چاہیے کہ ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم سعودی عرب کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کہاں پہ؟ یا یہ تینوں باتیں ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے۔ سر میں تو آپ کو جواب اس سوال میں ہی پنہا ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کنفیوژن ہے، تو وہی کنفیوژن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کوئی چیز کیٹیگوریکل ہے نہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ جو ہے سعودی ایک اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے جو آپ کے لیے ملٹی بلین ڈالر گرانٹ دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس پزل کو جوڑنا شروع کریں تو بہت سی چیزیں واضح تو ہو رہی ہیں۔ بقول ہنری کسنگر کے بعض اوقات کنفیوژن بہترین خارجہ پالیسی ہوتی ہے۔ I agree with Mr. Kissinger ہے نا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت پیارا چل رہا ہے۔ اب اگر سعودی عرب کے معاملے پہ کچھ کہنے کو نہیں ہے تو میں شام کے بارے میں اپڈیٹ کر دوں۔ سر میں نہیں خیال آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دمشق کے قریب 5-6 قصبے ہیں جن میں 5 لاکھ شامی شہری محصور ہیں کئی مہینوں سے، ان تک خوراک پہلی دفعہ پہنچی ہے ہلال احمر کے ٹرکس میں۔
this is good news after a long time from Syria. Break. वेलकम बैक टू ज़रा हटके। अच्छा, बचपन में जब भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर कोई भी डिस्कशन हो रही होती तो एक जुमला हमेशा सुनने में आता था, वो था कि जो कुछ भी हो जाए पाकिस्तान भारत से कम 10 साल आगे है। सुन के बड़ी तसल्ली होती थी। लेकिन आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आखिरकार इस चीज़ का, इस बात का सबूत मिल गया है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वकलागर्दी पाकिस्तान में तो काफ़ी सालों से वकलागर्दी की ट्रेंड चल रही है। कभी वकीलों और पुलिस की लड़ाई हो रही होती है, कभी वकीलों और मीडिया वालों की लड़ाई हो रही होती है, कभी दो वकला ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल एक मामूली सी बात हो गई हमारे लिए। और अब बरसों बाद 2016 में आखिरकार ये ट्रेंड इंडिया में भी पहुंच गई है। वसत साहब जरा वो आप शायद इशारा कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली यूनियन के सदर जनाब कन्हैया कुमार साहब और उनके साथियों जिन पे गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया है अफजल गुरु के लिए मुजाहरा करने पे, उनको ज़ाहिर है कि 2 दिन पहले जब अदालत में पेश किया गया तो बीजेपी के जो हामी वकला थे उन्होंने इन मुलजिमों की कुट लगाने की कोशिश की और वहाँ खासी धींगा मुश्ती हुई। तो अभी मामला जो है मीडिया पर भी काफ़ी लाठियाँ चली हैं, लाठियाँ वाठियाँ चली, जर्नलिस्टों ने अलग निकाला। तो ये देख के खुशी हुई ना, थोड़ी खुशी हुई कि जो हैं हम अकेले नहीं हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रेंड है ये फैल रहा है। अच्छा, मुझे पुराने ज़माने के जो थे कुछ नाम मैं अगर लेना चाहूँ तो मुझे हैरत है कि उन्होंने दलील के ज़रिए कैसे अपनी वकालत का ज़माना गुजारा और बड़े बड़े काम भी किए। वो जेल भी जाते थे, मारें भी खाते थे, बहसें भी करते थे और दलाइल के ज़ोर पे जीतते थे जंगों को। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मशहूर लायर, और उन्होंने कहा जाता है कि पाकिस्तान उन्होंने कानूनी जंग लड़ के हासिल किया। अल्लामा इकबाल वकालत बहुत ज़्यादा नहीं की लेकिन पॉलिटिकली जो है एक्टिव रहे और नज़रिया साज आदमी थे, उनका कानून के शोबे से ताल्लुक़ था। महात्मा गांधी अदम तशद्दुद के अलम बरदार, सारी ज़िंदगी उन्होंने वकालत की, तहरीक भी चलाई और क़ानून का जो दामन है उसके ऊपर वो रस्ते पे चलते रहे। बाल बराबर उन्होंने सर सिलसिला नहीं किया। और भी बहुत है। इसी तरह नेहरू जेल में रहे, सब कुछ किया, लेकिन ये है कि एग्रेसिव नहीं हुए। पटेल वकील थे। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान बनेगा सोहरवर्दी, सारा मसला ही तो यही है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सारा मसला ही यही है। सर मैं मुकदमा मैं पेश करूं अपना, ये मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, पूरे 15-20 मिनट गूगलिंग की है और मुझे पता लगा है कि ये जो वकलागर्दी के जो सिलसिले हैं, किस्से हैं, ये सिर्फ इस खित्ते में है। हाँ, यानी पाकिस्तान और भारत में सारा मसला ही यही है जो अभी आपने जो नाम बयान किए हैं, क्योंकि ये लॉयर्स भी थे और लीडर्स भी थे। अच्छा, नहीं, मुझे पता है क्यों लगता है, मुझे पता है क्यों लगता है कि अब क्योंकि ये सब लीडर लॉयर्स थे फिर लीडर्स बने, तो हो सकता है कि सारे जो वकील हैं वो अपने आप को अपने दिल में लीडर ही समझ रहे हैं कि जी हम भी इतने ही मकबूल हो जाएंगे अगर हम बाहर आएंगे और हम बड़ी धुएंधार स्टेटमेंट्स करेंगे मीडिया के सामने। ये तो हम मुक्केबाजी की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज से दूसरी चीज पे पहुंचती है ना। देखिए ज़माना जो है ना, मेरे पास एक और थ्योरी भी है। ज़माना क्यों तब्दील हो रहा है, आपको ये सवाल करना चाहिए कि वकला धींगा मुश्ती मुक्केबाजी लाकानूनियत पे क्यों उतर आए हैं। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, उसकी बहस को छोड़ें। मेरा ख्याल है कि ये नज़रिए और दलील का ज़माना नहीं, जिसकी मैंने आपको मिसालें दी, ये ताकत से बात मनवाने का ज़माना है। कोई भी एसोसिएशन हो, डॉक्टर्स हों, वर्कर्स हों, आम शहरी हों, ताजर हों, जब तक टायर नहीं जलाएंगे, इमारतों पे हमले नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, ताकत पहले, और जब ताकत से मनवा लेंगे तो उसके बाद दलील पे आएंगे। ये पिटने का ज़माना नहीं है, ये पीटने का ज़माना है। और ये ट्रेंड जो है
ہندوستان اور پاکستان میں یکساں ہے۔ اچھا یار میرے پاس ایک بڑی سمپل ایکسپلینیشن ہے مبشر، ایک میری ایکسپلینیشن سن لو. وسعت صاحب نے تو بہت ہی ایک بگ پکچر لے لی ہے، میں ایک بڑی ایک لمیٹڈ بات کروں گا. میں کہتا ہوں یہ سب بالی ووڈ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پورا ایک عرصہ تھا جہاں پر ہر ایک بالی ووڈ مووی میں کم از کم ایک بڑا ایک پاورفل قسم کا کورٹ روم سین ہوتا تھا. کس طرح کے سین ہوتے تھے ذرا ایک دفعہ دکھائیں ذرا. ثبوت اور گواہ دونوں میں ہوں، صرف میں. تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ ملتی رہی ہے، لیکن انصاف نہیں ملا میلاد، انصاف نہیں ملا. ملی ہے تو صرف یہ تاریخ. جی ہاں، اب دیکھیں چاہے وہ پاکستان کا وکیل ہو یا وہ بھارت کا وکیل ہو، پلے تو انہی موویز پر ہے نا جی. تو میرا جو مقدمہ یہ ہے، مصطفیٰ صاحب آپ اگری کریں آپ ڈس ایگری کریں، کہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی نا اپنے آپ کو اپنی پرسنل فلم کے ہیرو سمجھنے لگ گئے. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہیرو اینٹی ہیرو بھی ہوتا ہے، سلطان وہی ٹائپ. مبشر وہاں بیٹھے بیٹھے بل کھا رہے ہیں. ہاں آپ بتائیے جناب. ہاں انصاف کرو. سر میں جو ہوں گزشتہ 20 سال سے کورٹس کور کر رہا ہوں، اور یہاں جو فنومینن آیا وہ افتخار چودھری کی جو چلی تھی مہم لائرز موومنٹ جسے کہا جاتا ہے، تو اس وقت میں بھی ظاہر ہے بیچ میں رپورٹنگ بھی کر رہا تھا، اور میرا خیال بھی تھا کہ انقلاب آ رہا ہے اور جو چیزیں ہیں بہت صحیح ہو جائیں گی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب افتخار چودھری صاحب ریسٹور ہوئے، اس کے بعد انہوں نے لائرز کے ساتھ گلے میں باہیں ڈال کر تصویریں کھنچوانی شروع کر دیں، چاہے وہ کسی بھی بار کے کوئی بھی وفد ہو. تو وہ چیز، اس سے جو ججز اور وکلاء کے درمیان ایک تھوڑا سا فاصلہ تھا نا یہاں کی حد تک، وہ ختم ہو گیا. اور اب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پٹائی کی، مار کٹائی کی، یہاں تو یہ واقعات ہوئے ہیں کہ ججز کو کمرے میں بند کر دیا گیا وکلاء نے. آپ نے آئے دن یہ خبر سنتے ہوں گے، موسٹلی لوئر جوڈیشری میں ہوتا ہے کہ ججز کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ججز کے سامنے پیش نہیں ہوا، ججز کو ایبیوز کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تو اب ایک بالکل حصہ بن گئی ہیں. جو کچھ انڈیا میں ہوا وہاں پر بھی یہی ہم نے پاکستان میں دیکھا. ممتاز قادری کے کیس میں ہمیں صاف نظر آیا کہ ایک وکلا نے ایک سائیڈ لے لی جو کہ کہیں سے بھی لیگلی پرمیسیبل نہیں تھی. اور یہی اب انڈیا میں ہو رہا ہے کہ آپ نے ریٹرک کو اور یہ نیشنل جو یوفوریا ہے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ آپ لائر سے زیادہ جو ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں بیسیکلی. چلیں ویسے مباشر آپ نے مطلب فیصلہ تو نہیں کیا کہ بالی ووڈ والی تھیوری صحیح ہے یا، لیکن میں بہت دنوں کے بعد بریک میں بتا دینا مبشر بھائی، بہت دنوں کے بعد مبشر کے تجزیے سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی بریک لے لیجئے. ویلکم بیک. آپ نے زیکا وائرس کے بارے میں سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو آپ ابھی سن لیں. یہ ایک مچھروں سے پھیلنے والی بیماری ہے جو اب دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کا جو لیٹسٹ آؤٹ بریک ہے وہ شروع ہوا برازیل میں، برازیل سے جنوبی امریکہ کے مختلف ممالک میں پھیلا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی 10 یا 11 ریاستوں میں بھی کیس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، اور چین میں بھی کم از کم ایک کیس ڈیٹیکٹ ہوا ہے. لیکن ہم پاکستان میں بیٹھ کر اس کے بارے میں کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جس مچھر سے زیکا وائرس پھیلتا ہے اسی مچھر کو ہم یہاں ڈینگی مچھر کہتے ہیں. سائنٹیفک نام اس کا ہے ایڈیز ایجپٹیکس. تو مچھر موجود ہے. یہ خطرہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ایک بھی زیکا کا پیشنٹ پاکستان میں آ گیا تو یہاں پر بھی ایک ایپیڈیمک ہو سکتی ہے زیکا وائرس کی. اچھا، زیکا وائرس کوئی نئی بیماری نہیں ہے. پہلی دفعہ 1947 میں یوگینڈا میں پائی گئی، لیکن کیونکہ اس سے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے چنانچہ اس کے اوپر کوئی زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہوئی. لیکن ابھی جو پچھلے سال سے برازیل میں جو اس کا آؤٹ بریک ہوا ہے اس میں ایک بہت خطرناک چیز سامنے آئی ہے. یہ جو چارٹ ہے یہ ہے کیسز آف مائکروسیفلی. مائکروسیفلی کیا ہے ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2014 تک یہ کیسز بالکل نہیں تھے. 2015 میں ایک دم 3000 کیسز ہیں. مائکروسیفلی
ایک ایسی بیماری ہے جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو انفیکٹ کرتی ہے اور اس کے جو دماغ ہے بچے کا وہ ایک نارمل ریٹ پر گرو نہیں کر سکتا, چنانچہ بچے کا سر چھوٹا رہتا ہے. وسعت صاحب شاہ دولے کے چوہے, ہاں لیکن انہیں تو آرٹیفیشلی بنایا جاتا نہیں, لیکن یہ ایک متھ بھی ہے, یہ ایک متھ بھی ہے کیونکہ اپیرنٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ بھی مائکروسیفلی کے مریض ہیں. اب مائکروسیفلی کے کیسز جتنی تیزی سے برازیل میں بڑھے ہیں وہ زیکا وائرس کے کیسز کے ساتھ ریلیٹ کیے جا رہے ہیں. اگر میں آپ کی تھیوری مان لوں تو زیکا وائرس اس کا مطلب ہے کہ یہاں پاکستان میں آلریڈی موجود تھا, جو آپ نے مائکروسیفلی کا ایک کاز نہیں ہے, اور یہ بھی ابھی 100% کلیئر نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا زیکا وائرس پر ریسرچ ہی بہت کم ہے. انفیکٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 18 مہینے لگیں گے کم از کم ایک ویکسین بنانے کے لیے. برازیل میں صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بہتر ہے کہ آپ پریگننٹ نہ ہوں اور مچھروں کے ساتھ ہی لڑائی کریں, جالیاں لگا دیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اب پرابلم ہے. اگین چائنا تک اسپریڈ ہو گیا ہے. کیوں اتنی جلدی تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ماحولیات میں تبدیلی, ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ٹیمپریچر چینج ہو رہے ہیں تو ڈینگی مچھر جیسے جو انسیکٹس ہیں ان کی رینج بڑھتی جا رہی ہے. دوسری جو ایک میجر ریزن ہے وہ ہے ایئر ٹریول. اب اگر ایک آپ چھوٹا سا ایک میپ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہر ایک جو یلو ڈاٹ ہے یہ ایک 24 آور پیریڈ میں ایک پلین ہے. زیکا وائرس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک انفیکٹڈ مسکیٹو نے کاٹ لیا تو 7 دن تک اگر کسی اور مچھر نے آپ کو کاٹا تو وہ مچھر ٹرانسمٹ کر دے گا ڈیزیز کو. اگر برازیل سے کسی نے ایک فلائٹ پکڑی, اور آج کل فلائٹ کی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 20 گھنٹے میں میکسیمم آپ کہیں پہنچ جاتے ہیں, تو اسی لیے دس از وائی اس سے موت ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو یہی تو مسئلہ ہے, موت نہیں ہو رہی. اسی لیے زیکا وائرس کو کبھی کسی نے سیریسلی نہیں لیا. اس کے سمٹمز بالکل نارمل قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کو بخار ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتی ہے, تھوڑی سی ریش ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں جیسے کنجنکٹیوائٹس میں ہوتی ہیں. تو اس کے جو سمٹمز بھی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی کوئی ڈاکٹر زیکا وائرس کے ساتھ لنک کرے, کہیں گے آپ کو ویسے چلے موت نہیں ہوتی, کوئی ایسی ایفیکٹ جو لانگ لاسٹنگ ہو. سر مائکروسیفلی نا, مائکروسیفلی سے زیادہ بری بات کیا ہے, 200 کیسز سے 3000 کیسز میں گئے, اور اس سے بچے کی پھر پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا دماغ اتنے ایک سافٹ بال کے سائز پہ رہ جائے, کرکٹ بال کے سائز پہ, زندہ لاش ہو جاتا ہے, تو زندہ لاش ہو جاتا ہے, معذور جاتا ہے. جی مبشر زرار بالکل زیکا پہ تو آپ نے بتایا. ایک چھوٹی سی چیز میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں. لاہور میں کل جو پنجاب یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ جب پی ایس ایل کا میچ ہو رہا تھا لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, تو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیتا ہے. اس کے بعد وہاں کچھ طلباء تنظیموں میں تصادم ہوا ہے اور کچھ بلوچ جو اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ظاہر ہے ڈپلوریبل ہے, کھیل کو کھیل کی حد تک رہنا چاہیے اور اس کو جو ہے زیادہ بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے, لیکن ہم جذباتی لوگ ہیں تو اس چیز میں چلے جاتے ہیں. اچھا ویل میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ڈینگی کے کیس یا ایسی کوئی چیز لانے والے ہیں, لیکن میچ کے بعد زیکا وائرس. ہاں میچ کے بعد زیکا وائرس. اچھا چلیں, ویل ڈیفینیٹلی مبشر جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہے کہ یہ چیز زیادہ سیریس نہیں ہو گئی. زیکا وائرس کے بارے میں ایک اور چیز بس بولنے والا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ٹاٹا موٹرز کا بڑا نقصان ہوا ہے زیکا وائرس کی وجہ سے, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک نئی گاڑی لانچ کر رہے تھے ZICA کے نام سے. اب یہ کیونکہ وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو اس پوری گاڑی کی جو $multi million مارکیٹنگ کیمپین تھی اس کو ودرا کرنا پڑا اور گاڑی کو ری نیم کر کے لانا پڑے گا. اور زیکا وائرس کے بارے میں ایک اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں نہیں آ سکتا. ایڈز کے پیشنٹ جب تک 40,000 نہیں ہو گئے ہم نے نہیں مانا. داعش کے بارے میں جب تک لوور رینک کے آفیسرز نے نہیں کہا کہ آ چکی ہے ہم نے نہیں مانا. ڈینگی اس وقت تک نہیں آیا جب تک لاہور میں کیسز شروع نہیں ہو گئے. زیکا وائرس ابھی تک ہمارے یہاں نہیں آیا اور اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے, اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے. میرا خیال ہے کہ اسی پوائنٹ پر لیکن زیکا کے فرینچائز موجود ہیں اس ملک میں, جیسے ملیریا ہے یا ڈینگی ہے, لیکن زیکا نہیں آیا ابھی تک. نثار علی خان, تھینک یو ویری مچ مبشر. اور میں خیال اسی پوائنٹ پر ہم اس شو کو کلوز کرتے ہیں. اب آپ کو ملیں گے ہم کل اسی وقت اسی چینل پر. خدا حافظ.